बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरफ्त खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मेरे पेट्रन्स इस जिहाद में। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप बनना चाहते हैं, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है और आपको पता चल जाएगा आपने पेट्रन कैसे बना। आज के जनाब हमारे मेहमान none other than Dr. Ziad Khan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziad, thank you very much for joining. Walaikum assalam wa rahmatullah. It's a pleasure to be here, sir. Thank you very much, Dr. Ziad. Dr. Ziad, आज दो बातें करनी है। एक DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की हैं, उसका तज्जिया। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो बात करनी है वो है इस कौम की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी और इस मुल्क को जो जिस शिकंजे में इसको एक माफिया ने पकड़ा हुआ है उससे कैसे निकाला जाए और इस मुल्क के अंदर जो असल ताकत होती है, मुल्क को ताकतवर करने के जो अनासर होते हैं उनको कैसे बरूएकार लाएं। तो ये दो बातें करनी है। तो आई स्टार्ट विद द DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। अगर आप इजाजत दें तो मैं करके 3-4 स्निपेट सुनाता हूं, देन आई हैंड इट ओवर टू यू फॉर योर कमेंट्स। जी जरूर बिल्कुल। थैंक यू। DGISPR ने बड़ी जबरदस्त धुआंधार कुछ मैंने स्निपेट्स निकाले हैं। ये पहला जरा सुनिएगा ये क्या कहते हैं मीडिया के मुतालिक, झूठ के मुतालिक, बयानिए के मुतालिक। टू द इंडियन मिलिट्री, आपके सामने आपकी फौज के अफसरान आते हैं, आप हमारे साथ खुल के हम बात करते हैं, क्विज करते हैं, तो सवाल करते हैं। क्या आपने हमें कभी सुना कि हम आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, अभी टेररिज्म की बात में, कि आपको झूठ की बात करें? वी आर अकाउंटेबल टू यू, वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी विल गिव यू आवर आर्गुमेंट्स, आवर फैक्ट्स, आवर पर्सपेक्टिव। क्या कभी आपने सुना कि आपकी फौज आके इस तरह खुला झूठ, नंगा झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि ये काम हो गया? But that was once the politicization of a military, और वहां पे आप देख रहे हैं उनकी सेफनाइजेशन जिस तरह हो रही है कि दैट ऑफिसर जो कह रहा है उसे पता है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको मजबूर किया जा रहा है कि तुम आके जो से बयान करो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। कौन सा हमला कर दिया? अच्छा, ये इनका एक बयानिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है कि जी झूठा बयानिया, अकाउंटेबल है हम आपके सामने, खुला झूठ है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री। ये इंडिया की बात कर रहा है। दूसरी बात, अब ये देखें जी, ये यहाँ क्या फरमाते हैं मौसूफ। क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आजाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहां का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आजादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आजाद है? और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया ना आपने भी। अब जनाब इन्होंने इंडिया के मीडिया की बात की। एनीवे, आई विल लीव यू फॉर द कमेंट्स। अब जनाब इनका एक और सुनिएगा, एक बड़ा मोती, ये मोतीलाल नेहरू इनका नाम रखना चाहिए, मोतीपुर हो रहे हैं आज ये। नेशन नीड्स टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया, हिंदुस्तान के पैसे पे बना हुआ बयानिया कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपने अभी देखा नहीं कि झूठा बयानिया जो हिंदुस्तान का क्या कामयाब हो गया? कितनी बड़ी ताकत अपने आप को समझता है वो, कितना पैसा है, कितना बड़ा मीडिया उसका। चल सका उसका झूठ? नहीं चल सका। झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। और हम हक पर हैं तो हक की हमेशा फतह होती है। रास्ता दुश्वार हो सकता है, तवील हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान में, हमारे यकीन में कोई शक नहीं। ये था जी इनका मोतीलाल नेहरू साहब का एक बड़ा जबरदस्त बयानिया। और आखिरी इनका मोतीलाल नेहरू साहब का जरा सुनिए ये क्या फरमाते हैं। उसका हल नहीं करना, उस वो जो एक पाकिस्तान में टेररिज्म करनी है, रीजन में टेररिज्म करनी है, और जब उसका हल नहीं करना, उस वो जो एक इंटरनल इशू है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कर रहा है। जब कोई उसका एविडेंस मांगे, वी हैव नो एविडेंस,
No, we will not give ammunition. उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो. इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, जाके एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है. आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस. तो आपसे ही मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं इन सब शैतान मरदूदों से जो मुख्तलिफ भेस में हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वर्दी में है, चाहे वर्दी के बगैर हैं, चाहे वो जैसे हैदर भाई इंडिया के एक बहुत मशहूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग शायर हैं, उनका नाम है राहत इंदौरी. वो फौत हो गए रिसेंटली, लेकिन वो मज़ाही अंदाज में सियासी मसाइल बयान करते हैं. वो कहते हैं एक मुशायरे में मैंने कह दिया कि हुकूमत चोर है. मुशायरे के फौरन बाद वो पुलिस आ गई, मुझे उन्होंने बुला लिया थाने में, उन्होंने कहा जी आप आए उधर. तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि ये आपने हुकूमत को चोर कहा है. कहते हैं मेरे ज़हन में फौरन आया, मैंने उनसे कहा कि जी चोर कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन सी हुकूमत चोर है, किस मुल्क की हुकूमत चोर है, पाकिस्तान की चोर है या इंडिया की या कहीं. तो थानेदार ने कहा, उसने कहा आप हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें नहीं पता किस मुल्क की हुकूमत चोर है. तो ये देखिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन शरीफ, हुसैन शरीफ, मरियम शरीफ और ये अहमद शरीफ, इस सारे एक कबीले के झूठे मुनाफिक मक्कार लोग. हर वो चीज जो ये लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये इंडिया पे उसका इल्जाम लगा रहे हैं. ये कह रहे हैं कि जी ये इंडिया में मीडिया पे पाबंदियां हैं, इंडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया एग्रेशन कर रहा है. जो वो कर रहा होगा, इंडिया ने भी वो चीजें की हैं जो हम कर रहे हैं. इंडिया में फस्तायत है, फस्तायत मोदी की है, मोदी ने रेडिकलिज्म वहां पे फैलाया है. यहाँ पे फस्तायत है फौज की, फौज ने रेडिकलिज्म फैलाया है, फौज ने वही चीजें की हैं. ये मुझे देख के क्लिप इसका देख के मीडिया के बारे में, वो स्टेज एक्टर होते थे मस्ताना एक, वो कहते थे कि जी मेरा तो हासा ही निकल गया गल सुन के इसकी. अल्लाह ताला, लेकिन मस्ताना मुनाफिक नहीं थे, वो बातें करते थे मजाहिया, लेकिन मुनाफिकत नहीं करते थे. ये तो सरीहन मुनाफिकत कर रहा है. और सामने आपने देखा लाशें बैठी हुई हैं इसके, किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, किसी का जमीर नहीं है कि कहे जनाब जरा हाथ हौला रख लें, झूठ बोल रहे हैं आप, मुनाफिकत कर रहे हैं, इतनी ना ब्लैटेंट करें और इतना ना आप इंडिया पे लगाएं इल्जाम. जो इंडिया कर रहा है अगर, तो आप कौन सी कमी कर रहे हैं उसमें, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया ने नहीं की है और आपने नहीं की. जयशंकर ने क्लियरली कहा है अपने कि हमने इन्हें पहले बता दिया था. इनके आपस में बाकायदा सेटलमेंट हुई है. अब हुआ क्या है, एयरफोर्स की और चाइना की वजह से हमें थोड़ी सी अपर एज मिल गया. बड़ी फौज तो हमारी शामिल नहीं हुई किसी भी जंग में, जंग तो नहीं हुई, तो ये मार्शल फेल्ड हो गया है, ये वहीं से बन गया, ठीक है ना, विदाउट एनी टेकिंग एनी पार्ट, विदाउट फाइटिंग एनी बैटल, विदाउट डूइंग एनी ऑफ दैट. तो और आप देखें कि इंडिया में अभी तक फौजियों को जब उन्होंने कहा है कि आप टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उन पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उनका स्किल सेट आप देखें, दे आर नॉट प्रोफेशनल स्पीकर्स, दे नॉट प्रोफेशनल लायर्स. वो इसकी तरह से हर दूसरे दिन आके झूठ नहीं बोलते, इसकी तरह से हर जगह पे जाके मुनाफिकत नहीं करते, इसी तरह से अपने लोगों के साथ फौज ने कोई फ्रॉड नहीं किया, इंडिया की हुकूमत ने किया है. और हुकूमत को वो गिरबान से पकड़ रहे हैं. इंडिया में जितनी बड़ी डिसेंट क्रिएट हो गई है, मैं देखता हूं उनके बयानात और उनके सियासतदानों के, और मोदी ने उनसे बहुत इंतकाम लिया जो उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन इंडिया की फौज ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया के सियासतदानों ने किया है. इंडिया के तर्जुमान भी इंडिया के सियासतदान हैं, उनके वजीर हैं, उनके अमीर. यहाँ पे तो ये सारी लाशें हैं जो इसके इर्द गिर्द फिर रही हैं. आपने देखी है वो तस्वीर जिसमें से फील्ड मार्शल वाला डंडा दे रहे थे, आपने देखी है वो दो लाशें जो खड़ी हुई हैं इसके सामने, मतलब कोई जरा सी गैरत, कोई हमीयत नहीं है उनमें, कोई इसमें शायबा नहीं कि आप मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी सरबराह हैं और आप मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं. वो दोनों आदमी 22 ग्रेड के मुलाजिम को, जिसने कुछ भी नहीं किया,
اگر دینا ہی تھا انہیں یہ میڈل اور یہ پروموشن دینی تھی تو ایون دو فضائیہ کا بھی سربراہ جو انتہائی کرپٹ آدمی ہے اور چور ہے وہ، اور اس نے اس موقع سے بھی ابھی یہ فائدہ اٹھائے گا، اسے دے دیتے، کیونکہ اس نے چلے کچھ تو کیا نا، اس کی فضائیہ نے کیا، اس نے نہیں کیا، تو اسے دے دیتے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں کسی پوائنٹ پہ انہوں نے تھوڑا سا لحاظ کیا، تھوڑی سی شرم رکھی ہے، لیکن بے شرمی اور ذلت کی حد ہو گئی ہے. اور یہ آئی ایس پی آر کے ریئلی میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں اپنے پاکستانی لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی اور ہمیں ڈسرن کرنے کی جو قوت دی ہے، عمران خان نے جو ہماری اتنے عرصے سے تربیت کی اور ہمیں سمجھایا ان چیزوں کو، وہ استعمال کریں. اس پروپیگنڈے میں، اس جھوٹ میں بالکل مت آئیں کہ جی وہ افواج پاکستان نے یہ کر دیا. افواج پاکستان آپ کی ملازم ہے، آپ اپنے خون پسینے کمائی سے انہیں تنخواہ دیتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ملک کی سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں، جو وہ نہیں کر سکے ابھی تک. تو یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کا تیسرا کلپ جو آپ نے چلایا تھا نا، جہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے لیکن حق کی فتح، آئی ایگری وتھ دیٹ. دس از دی اونلی تھنگ آئی ایگری وتھ. لیکن اس اپوزٹ، ان کا راستہ سچ کا راستہ نہیں ہے. جس کا راستہ سچ کا راستہ ہے اس نے بہت مشکل راستہ لیا ہے، اس نے اس قوم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے اس نے کہا ہے نا کہ فتح حق کی ہوتی ہے، وہ ہوگی، اور وہ ان کی نہیں ہے. ان کی شکست ہوگی اور حق کی فتح ہوگی. تو آئی ایگری وتھ دیٹ پارٹ. چلے، اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور مجھے ایک بڑا کہتے ہیں کہ دل کو خوش کرنے والا ایک کلپ ملا. ایک ہسٹری کا لیسن ہو رہا ہے کسی اسکول میں، ایکچوئل کلپ ہے، اور ٹیچر جو ہے سوال پوچھ رہا ہے اسٹوڈنٹ سے ہسٹری کے متعلق، تاریخ کے متعلق، پاکستان کی تاریخ کے متعلق، کون سی پارٹی کب بنی. تو یہ ذرا سنیے گا. پاکستان کب منظور ہوئی؟ 1906 میں ہے. اچھا، مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ سر میں پٹیا یہ ایک دفعہ اور سنا، یہ بہت ہی مزے کا سوال پوچھتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ جی، تو تھوڑی دیر سوچتا ہے بچہ، کہتا ہے یار جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو ذرا یہ سنیے. 1906 میں ہے. اچھا، مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ سر میں پٹیا تو یہ جو کہتے ہیں نا سوچ بدلی ہے خان نے، پوری ملک، اس کے یوتھ کی، اس کی عوام کی، ہر نسل کی، ہر ذات کی، بڑے چھوٹے کی، ہر جینڈر کی، ہر عورت مرد کی، ہر فرقے کی، ہر مذہب والے کی. وہ اب سوچ جو ہے، وہ جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں. تو اب یہ آگے سوال میرے آپ سے ہے کہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے اوپر جو قبضہ ہے اس مافیا کا، جس کو فوج کہتے ہیں یا پاکستان آرمی کہتے ہیں، جس سے مجھے بہت برا بلا لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جو فوجی بکاؤ مال ہیں، تو اس سے جان پاکستان کی کیسے چھٹے گی ان لوگوں سے، ان زہریلے سانپوں سے، کہ ہم ایک آزاد جمہوری مملکت بنے، عمران خان رہا ہو، سیاسی قیدی رہا ہو. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ فیاض. جی حیدر بھائی، دیکھیے ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے. شروع ہو جائے 1996 پہ، جب ایک آدمی نے بیڑا اٹھایا تھا، یہ جو اس ملک کا اور کرکٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا ہیرو تھا. 92 سے میں نے یہ پہلے بھی بڑی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ٹونی بلیئر جو انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، بے نظیر بھٹو، یہ سارے آکسفورڈ میں اس کے کلاس فیلو ہوا کرتے. ٹونی بلیئر کہتا ہے کہ ہمیں اس آدمی سے ملنے کے لیے آکسفورڈ میں جب یہ تھا ٹائم لینا پڑتا تھا. اس وقت یہ اتنا پاپولر تھا یہ آدمی. پھر اس نے 40 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتا. He proved himself to be the best fast bowler in the world, the best all-rounder, the best captain. He could go to Buckingham Palace or anywhere he wanted. مک جیگر جیسے عالمی پاپ میوزک کے سٹار اور امیتابھ جیسے لوگ اور یہ سارے جتنے کرکٹ کے، بالی ووڈ کے اور دوسرے سٹار تھے، جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ اس کے دیوانے ہوا کرتے تھے. بادشاہوں جیسی، بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہا تھا. اس نے بیڑا اٹھایا کہ مجھے اس مظلوم
اور پسی ہوئی قوم کو آزادی دلوانا ہے، اسے آگاہ کرنا ہے، اسے سچ اور حق کے رستے پہ چلانا ہے، اسے ویلیو سسٹم دینا ہے، اسے قوم بنانا ہے۔ وہاں سے لے کے آج تک وہ آدمی اب ان جو ظالم اور منافق اور کرپٹ اور حرام خوروں کے ہاتھوں میں وہ آدمی جیل میں پہنچ گیا ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے۔ ہماری یہ سارے جو ہیں انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو سب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے، ان کو ہم نے پہنچانا ہے کیفر کردار تک، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ یہ کر سکیں۔ دیکھیے عالمی طاقتوں کا آپ امپائرز جیسے کرتی ہیں نا کام، اسے اگر آپ دیکھیں تو امپائرز ہمیشہ سے اس امریکہ کی امپائر کی میں بات کر رہا ہوں جو ماڈرن ٹائمز کی سب سے بڑی امپائر ہے، کرپٹ نااہل لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ کے تھرو پروموٹ کرتی ہے۔ ایران میں دیکھ لیں، شاہ ایران تھا، یہ صدام حسین کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔ پاکستان میں دیکھ لیں آپ، پہلے ایوب خان کو انہوں نے کیا تھا، پھر ضیاء الحق کو کیا سر، تو وہ کرتے ہیں ان لوگوں کو پروموٹ، اور وہ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ تو ہمیں کسی بھی عالمی طاقت سے، کسی بھی ویسٹرن پاور سے یا ان سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ لیکن ڈونلڈ لو کو ہم نے بہت برا بھلا کہا، لیکن ڈونلڈ لو نے اپنے ملک کے مفاد میں کیا جو کچھ بھی کیا۔ بغیرت تھے باجوہ اور حسین حقانی جنہوں نے ہمارے ملک کے خلاف کیا۔ تو ان لوگوں سے کسی سے آپ توقع نہ رکھیں۔ پاکستان کی اپوزیشن کو اسپیشلی پی ٹی آئی کے ہم نے دیکھ لیا ہے، ان لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ 3 سال میں اللہ تعالیٰ نے گند جتنا بھی تھا نا وہ کلین کر دیا ہے، سامنے لے آئے ہیں، ہر ایک کو قوم کو پتہ چل گیا ان کی اوقات کا۔ اب 2 چیزیں پاسبلٹیز رہ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے علیمہ خان نے آگے آنا شروع کیا ہے ایز اے فیملی ممبر، ایز اے سسٹر، ایز اے ویری وائز اینڈ کلیئر ہیڈڈ وومن، صاف ذہن کی خاتون ہے، وہ بہت ہی صاف اس سے بات کرتی ہیں، اور ان کا تھاٹ پروسیس اتنا کلیئر ہوتا ہے، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ میاں عباد فاروق جیسے نئے لڑکے جو بہت ایکچولی پیشنیٹ ہیں، اور جو ایکچولی سمجھے اس کے کہ آئیڈیالوجیکل ورکر ہیں عمران خان کی، جنہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس بیچارے کا بیٹا فوت ہوا، وہ جیل میں تھا، اسے جنازے میں لائے تو انجیکشن دے کے لائے، وہ بیٹے کو صحیح سے وہ الوداع بھی نہیں کر سکا۔ اس کی باتیں سنیں، از ویری کلیئر ہیڈڈ۔ ایک ہمارے پاس یہ بہت بڑی اندر سے ہو رہی ہے کلیئر، لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن تھا کہ گنڈاپور کے پیچھے جائیں یا گوہر خان کے پیچھے جائیں، کیا کریں ہم، لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ 26 نومبر کو ان کے لیڈروں نے برباد کیا تھا، اب لوگ کلیئر ہو گئے ہیں، اب وہ کنورج ہو رہے ہیں بغیر کسی اور لیڈر کے، علیمہ خان کو اور نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مراد سعید بھی کبھی نمودار ہوگا جب ٹائم آئے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے انٹرنل فورسز ہیں۔ ایکسٹرنلی ہم لوگ بہت یہاں پہ ایڈوکیسی اور کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں کانگریس کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سب کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان ان کی پرائرٹیز میں ہے ہی نہیں، اور کیوں ہو؟ جو ولسن ہے، جیک برگمین ہے، کلائن ہے، یہ بہت بے شمار جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ جو ولسن نے پی ڈی اے، جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پیش کیا ہے، جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لیکن ان کی پرائرٹیز ہے۔ امریکہ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کل ہم گئے کانگریس، وہاں پہ بجٹ ان کا پاس ہونا تھا، وہ بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ایک کانگریس کا ممبر تھا، وہ سویا رہ گیا، اس نے ووٹ نہیں دیا، 2 لیٹ ہو گئے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ جی سویا رہ گیا ووٹ، مطلب میں نے کہا یار یہ پاکستان کی اسمبلی ہے، یہ کیا بکواس ہے یہ؟ تو بڑے نیرو مارجن سے بہرحال وہ پاس کرا لیا انہوں نے بجٹ، لیکن ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں۔ تو اب اوورسیز پاکستانیز جو تقریباً 2 کروڑ لوگ ہیں، 20 ملین پیپل ڈفرینٹ جگہوں پہ، انہیں بھی احساس ہو گیا کہ ہمیں کسی لیڈر کے فراڈ کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں خود موبلائز کرنا ہے۔ تو وہ باہر سے موبلائز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جیسے ہی اس کی تربیت مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھیں گے کہ یہ وقت آ گیا ہے، تحریک کے سارے ایلیمنٹس چینج کے سارے ٹریگر ہو گئے ہیں، اس دن یہ شروع ہوگا معاملہ، اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وکٹر ہیوگو، میں اکثر مثال دیتا ہوں، ان کی ایک گریٹ فرینچ ناولسٹ تھے، انہوں نے ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم لکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نو آرمی کین withstand the strength of an idea whose time has come۔ بالکل جس نظریے کا وقت آ گیا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس کا رستہ نہیں روک سکتی۔ یہ تو فوج ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو کرپٹ حرام خور لوگ ہیں، یہ تو کبھی بھی اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو ہماری آزادی کا وقت بہت قریب آ گیا۔ میں چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، پاکستانیوں کو یہ بتانا
کہ اب زیادہ ہمت دکھانے کا وقت ہے، آخر میں آپ کو زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے ریڈی ہو جائیں. اچھا، میں اس سے آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے ایک جی 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 ضرور بولیے گا. Please go ahead. میں اصل پیغام بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے. جی یہ اپنی تھاٹ کیپچر رکھیں، اس جی کو تھوڑا آگے بتا کے مجھے جی لوگ پھر برا بلا کہتے ہیں کہ میں انٹرفیئر کرتا ہوں آپ کی بات میں. بٹ آئی تھاٹ دس واز اپروپریٹ ٹو شو کہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے عوام کو، اور پورے یہ ذرا سنیے گا. If a human being is lucky, sometimes during their life they will ask themselves two questions. One, what is the purpose of my existence? And two, what happens to me after I die? And if they are luckier, they will find the answers in spirituality. Because science does not answer these two questions. In the spiritual world, it is not that I should live as a selfish life, which is what, if I wanted, I could have lived a very comfortable, selfish existence. In the spiritual world, you are responsible. The more the Almighty gives you, the more responsibility you have towards other human beings. Hence, my life turned from first to build a hospital for poor people, and then to enter politics and build a welfare state. So it is all part of that spiritual journey which comes from asking these two questions. Life and death is in Almighty's hands. And all you have in your hands is effort. We human beings, all we have is the ability to struggle. Whether we succeed or not is not in our hands, it's in Almighty's hands. So I do not fear death, I don't fear failure. All I know is that I will try my best. And once I've tried my best, I leave it to the Almighty. So whatever is his decision, I'll accept it as the will of God. جی زیاد صاحب. اللہ اکبر. دیکھیے، کوئی وجہ تو ہے کہ 4 نسلیں پاکستان کی 80 سال کے بوڑھے سے لے کے 8 سال کے بچے تک اسے مرشد کہتے ہیں. کلیئرٹی آف تھاٹ دیکھیں، اور یہ ہمیشہ اس کی کلیئرٹی رہی ہے. اس نے وہ قرآن کا جو پیغام ہے نا، جو انسانوں کے لیے، جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے، وہ سادہ ترین الفاظ میں بنا دیا. ایک انگلش شاعر تھا ایمرسن، WR ایمرسن. اس نے نظم لکھی تھی اے نیشن اسٹرینتھ. اس میں وہ کہتا ہے کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن گریٹ اینڈ اسٹرانگ. کہ قوم کو عظیم کون بناتا ہے؟ لوگ بناتے ہیں. فوج نہیں بناتی، اسلحہ نہیں بناتا، طاقت نہیں بناتی، لوگ بناتے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے، اس میں ماشاءاللہ آپ نے وہ سارے انگریڈینٹس اکٹھے کر دیے ہیں جو اس چیز کو بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ کیا چیز ہے جو ایک قوم کو عظیم بناتی. جی یہ بالکل تھوڑا سا اسے کریں آپ ایکسپلین پلیز. یار یہ ایک میرا ایک دوست ہے، کچھ دشمن بھی ہے، وہ اسی بات پر کہ جی عاصم منیر بڑا زبردست ہے، ملک کو متحد ہونا چاہیے. تو میں نے ان کے لیے نا کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو، پاکستان کو اگر طاقتور ملک بنانا ہے تم لوگوں نے، تو وہ طاقتور ملک کیسے بنتا ہے اگر ہندوستان کے خلاف آپ نے محاذ کھڑا کرنا ہے. وہ ہندوستان کو اگر آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے، آپ نے کشمیر کو لبریٹ کرنا ہے، جو بھی آپ جی. تو اس پہ میں نے نا ان کے لیے جو فوجی ڈھکن تھے اس گروپ میں، کچھ میرے لارنس کالج کے بھی ڈھکن ہیں، ان کے لیے کیا. پھر میں نے کہا یار اس کو میں ٹویٹ کر. تو جو عنصر ہے نا، عناصر ہیں جی، وہ 17 ہیں. آپ کی جغرافیہ، اس جغرافیہ میں کہاں آپ کی لوکیشن ہے، پھر آپ کے جو آپ کے پاس وسائل ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، آپ کی آبادی کی تعداد جو آپ بات کریں، ساری اس کے بعد جو باتیں ہیں نا، وہ ساری انسان والی ہے، لوگ قوم کے اندر رہنے والے لوگوں کی ہے. کہ آپ کی پاپولیشن، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کا تحفظ، محفوظ رہنا، سمجھنا کہ محفوظ ہیں، ان کے لیے قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، ان کی جو منشا ہے وہ مانی جائے، ان کے بنائے ہوئے جو قومی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، اس کی پارلیمان، اس کی قانون سازی، اس کی حکومت، اس کی عدلیہ، اس کے اندر وہ لوگ جو ایک آزاد جو میڈیا ہے، جو کہ اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس کو سامنے لے کے آتا ہے. لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. لوگ جو ہیں ان میں یکجہتی ہو، ان میں حب الوطنی ہو، ان میں اتفاق ہو، ان میں اس ملک کو عظیم بنانے کا ایک جذبہ ہو.
اس کے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہوں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہوں، انوویٹ کرتے ہیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں کام کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی بہتر بنانے کے لیے عوام کی. آپ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارت ہو اور ان سب سے بن کے ایک بہت طاقتور معیشت بنتی ہے. اور اس کو بچانے کے لیے، اس معیشت کو بچانے کے لیے آپ کو ایک بہت مضبوط دفاع کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بیرونی ملکوں سے بچائے، مثلا کہ ہندوستان، اسرائیل کی اپنی تخریب کاری، امریکہ اپنے جو کرتا ہے، اور کوئی بھی ملک آپ کے اوپر اگر کوئی میلی آنکھ رکھتا ہے. لیکن اس دفاع سے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو، انہی کو بروٹلائز کریں، انہی کو اغوا کریں، انہی کو ٹارچر کریں، انہی کو قتل کریں، انہی کو میسکر کریں، جس طرح 26 نومبر کو کیا. اپنے ہی لوگوں کے جو وسائل ہیں پیٹ کاٹ کے، جس طرح آپ نے کہا اس فوج نے کیا، اپنا ہتھیار خریدے، آ کے بیٹھ کے اور لوٹتے ہیں، اور اس کے وسائل کو لوٹتے ہیں، اور ان کے قانون اور آئین کو اس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. اپنی خود قسم جو ہم نے 2-3 دفعہ سنائی وہ توڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ناظر جان کر. اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں طاقت سے، صرف جنگل کے قانون سے، اور ڈاکو، لٹیرے، مجرموں کو، قاتلوں کو اس ملک پر لا کے مسلط کرتے ہیں. یہ ہے 17 چیزیں جس سے زیاد ملک کے اندر. اور اب اس وقت یہ آدمی ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اوپر مکمل طور پر. یہ مکمل طور پر اس آدمی نے قبضہ کر لیا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ ان لوگوں کو لا کے اس نے ہمارے پر مسلط کیا ہے. یہ ڈاکو کے ذرا چہرے دیکھیں، ذرا چہرے دیکھیں ہیں جی. اور جناب اس کے بعد یہ اس ملک کے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ فیلڈ مارشل جو بھی اس کا نام. تو یہ آئی تھاٹ کہ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے، ہماری عوام کو سمجھ آ جائے، ہمارے بچوں کو سمجھ آ جائے، ہمارے جو بہکے ہوئے فوجی ہیں، افسر جوان سرونگ یا ریٹائرڈ، ان کو سمجھ آ جائے کہ بھائی ملک کی طاقت ہتھیار سے نہیں ہوتی، ایک ویل ٹرینڈ فوج سے نہیں ہوتی. بہت 17 مختلف عنصر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ سب سے آخر میں آتا ہے جب آپ ایک مضبوط قوم بن جاتے ہیں اس کا دفاع کرنے. جی یہ آپ نے بالکل وہی ایمرسن نے جو بات کی ہے، جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایمرسن نے وہی بات کی ہے، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے نیشن گریٹ اینڈ اسٹرانگ. آپ نے وہی چیز ان سارے پوائنٹس کو الیبوریٹ کر دیا ہے. میں اپنے دوستوں کو، جوانوں کو، بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ملک کی، اس قوم کی طاقت ہے. ہم لوگ اس فوج کو طاقت پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 8 لاکھ کی ایکٹیو آرمی کو غلام بنا لے اور 25 کروڑ لوگوں کو غلام بنا لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ بہادر، خوددار، ہم لوگ باضمیر نہیں ہیں. ہم لوگوں میں اتنی اخلاقی اور ایمانی قوت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور ہم وہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں حیدر بھائی کہ ہم وی آر دس کلوز ٹو آزادی. ہم لوگ اتنا قریب ہیں، اور ہمیں اتنی اس وقت زیادہ آرگنائز ہونے کی، زیادہ انرجی کی، زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. اور ہمیں ان سب منافقوں سے، چوروں سے، شیطانوں سے جو مختلف بھیس بدل کر ہمارے پاس آتے ہیں، ان سے بچنے کی بہت شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ. آخر میں مولانا شرانی کا ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں کہ اس فوج کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا اور پھر وی ول کلوز. کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ادارے کے حوالے سے تو یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ادارہ ہے. یہ ہمارے حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے، ہمارے خدمت کے لیے بھی نہیں ہے، ہماری سہولت کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل فریضہ جو ہے مغربی اقوام کے مقاصد کی وکالت ہے اور مفادات کی حفاظت ہے. البتہ افراد اس کے ہمارے ہیں. جناب بہت خوبصورت، بہت کلیئرٹی ہے. انہوں نے ایک ایک لفظ ان کا جو نا اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جو ہم اپنے دوستوں، بھائیوں، بچوں کو بتاتے رہے ہیں آل along کہ یہ ہو رہا ہے.
فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مظالم کو انڈورس کریں، ان کی منافقت کو، ان کے جو جبر وہ اس قوم پہ، ان کی بچیوں پہ کر رہے ہیں، اسے ہم صحیح سمجھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں ایک اور پروگرام میں بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن باہر کوئی بھی نہیں۔ جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو اتنی ایگزامپل تاریخ سے دے سکتا ہوں، جب ہم ملٹری کوڈ کی اور ان کی ایگزامپل شروع کریں گے پھر وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ہمارے دشمن اندر ہیں، اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ہمیں اس کی ٹیک کیئر کرنا ہے پہلے۔ بہت شکریہ زیاد، میں پھر یہ کرتا ہوں کہ لیٹس ڈو اے سیریز کہ یہ جو دشمن ہمارا اندر کا دشمن ہے جس نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے اس کا جو شکنجہ ہے پاکستان پر اس کو چھڑانا ہے، اور ایک سیریز کرتے ہیں اگلے ہفتے 2-3 پروگرام کرتے ہیں اسی کے اوپر، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو قابو کریں گے اس کو۔ گریٹ آئیڈیا۔ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ ریسرچ کریں اس ٹاپک پہ اور ہمیں ان پٹ دیں اپنی طرف سے، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اسے بھی ایڈ کریں ان چیزوں میں۔ ہمیں یہ ٹھیک کرنا ہے، ہمارے ٹھیک کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زیاد خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں بہت مشکل حالات میں۔ فوج کے افسر جوانوں سے ریکویسٹ ہے، دعا ہے، التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کریں۔ جو قسم آپ نے اٹھائی ہے، جو قسم اس کو توڑتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگائیں، ان کو قانون اور آئین کے تحت جو بھی ان کی سزا ہے ان کو بنے اور آئین اور قانون چلے۔ جو قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، خان صاحب، ان کی اہلیہ، باقی ہزاروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، آزاد ہوں، پھلتے پھولتے پاکستان میں آئیں، اور جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا۔ جمہوریہ پاکستان زندہ باد۔